मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम, बहुत अहम आयत है। ए ईमान वालों, किसी के घर में जो तुम्हारा घर ना हो उसकी परमिशन के बग़ैर दाखिल नहीं हो। हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू, इजाज़त ले लो और सलाम कर लो, उसको पता हो। क्या मतलब? किसी की प्राइवेसी में आपको घुसने की इजाज़त नहीं है। घर में क्यों? इसलिए कि पता नहीं किस हाल में बैठा हुआ हो, वो चड्डी पहन के विटामिन डी ले रहा हो धूप में, है भाई, आप ठा करके घुस गए। खैर, आपको इजाज़त नहीं है कि किसी के घर में आप बग़ैर परमिशन के दाखिल हो। बाज़ दफ़ा एक आदमी के घर में कोई नहीं होता, वो वॉशरूम का दरवाज़ा खोल के बैठा हुआ होता है कि कोई है ही नहीं तो अच्छा है, हवा भी आती रहेगी, आप ठा करके घुस गए उसके अंदर। तो उसके ये जो है ना, ये बहुत सारी बातें होती हैं, तो कुरान ने मना किया। और बुखारी मुस्लिम की हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी घर में झांका फ़क़त दखल औ कमा क़ाल, कि वो दाखिल हो गया। और आपने ये भी फरमाया, इन्नमा जुइलल इस्तिज़ानु लिअज्लिल बसर, आपने फरमाया अल्लाह ने जो हुक्म दिया है कि किसी के घर में बग़ैर परमिशन के ना जाओ, ये दाखिले की वजह से नहीं बल्कि नज़र की वजह से, कि तुम्हारी नज़र ना पड़े किसी पर। यानी क्या मतलब? कि अगर किसी के घर की खिड़की खुली हुई है या गेट खुला हुआ है और आप सामने आके खड़े हो जाते हैं और आपकी नज़र घर के अंदर पड़ जाती है, तो आपने कुरान की आयत की धज्जियाँ उड़ा दी आपने। यानी इससे ये धोखा हो सकता था ना कि आप किसी के घर के गेट के बाहर जाके खड़े हुए, जैसे लोग बेल बजाते हैं सामने खड़े हो जाते हैं, जैसे ही दरवाज़ा खुला पूरा घर अंदर तक झांक लिया आपने, उनकी लेडीज़ को भी देख लिया, बच्चों की तादाद भी देख ली, पूरी डिटेल से वॉशरूम तक घूम के आ गए आप, ऐसे नज़र तेज़ आपकी। अब कोई आपको कहे यार तुमने किसी की प्राइवेसी के में क्यों दखल अंदाज़ी की, उसके घर में क्यों झांका, तो आप कहो कि अल्लाह ने हमें घर में दाखिल होने से पहले इजाज़त का हुक्म दिया है, घर में झांकने से पहले इजाज़त का हुक्म नहीं दिया। तो ये बात समझाई है नबी ने कि ये जो कुरान की आयत है ना जिसमें आता है विदाउट परमिशन जाओ नहीं, इसका मतलब विदाउट परमिशन देखो नहीं। तो लोग जो अपनी छतों पे चढ़ते हैं कबूतरबाजी करने के लिए और हर घर में झांक रहे होते हैं, ये भी इसमें दाखिल है। और घर में झांकने से ज़्यादा किसी के मोबाइल में झांकना ज़्यादा बुरा है, क्योंकि आजकल घर में इतना कुछ नहीं रखा हुआ होता जितना बंदे ने अपने मोबाइल में रखा हुआ होता। ये और हराम है। बहुत दफ़ा मेरे साथ भी हुआ है, किसी को मोबाइल दिया, घुस गया मोबाइल के अंदर बगैर पूछे। भैया आप क्यों घुस रहे हो किसी के मोबाइल में? कितनी बुरी, एक आदमी आप पर एतमाद कर रहा है और आप उसके मोबाइल के अंदर घुस रहे हो। लोग क्या कहते हैं, जी फ़ोन करना है मोबाइल दे दें, उसके बाद गैलरी में घुस रहा है, उसके बाद इनबॉक्स में घुस रहा है, व्हाट्सएप में घुस रहा है। इससे पता चल जाता है कि ये आदमी 2 नंबर है। इससे 2 मिनट में पता चल जाता है इंसान के 2 नंबर होने का, कि ये काबिल एतमाद नहीं है। कंप्यूटर किसी ने आपको इस्तेमाल करने के लिए दिया, अब नहीं जाओ उसकी हिस्ट्री में क्या देख रहा है, वो हिस्ट्री में जाके चेक कर रहे होते हैं कौन कौन सी वेबसाइटें खोलता है ये। भाई वो गलत खोलता है सही खोलता है, आपको किसने परमिशन दी कि आप जाके घुसो उसमें? तो जो जिसके ऐबों से पर्दा उठाएगा, अल्लाह क़यामत में इसके ऐबों से भी पर्दा उठाएगा, रूह खलाइक के सामने इसको जलील करेगा अल्लाह ताला। तो हमें हुक्म है लोगों के ऐबों पे पर्दा डालने का। तो ये जो कुरान की आयत है ना, ये बहुत जामे है। किसी के मोबाइल में घुसना, किसी की प्राइवेसी में घुसना, हदीस में आता है 2 आदमी चुपके कान में बातें कर रहे हैं, तीसरा अगर उनकी परमिशन के बगैर सुनेगा, क़यामत के दिन सीसा पिघला के अल्लाह इसके कान में डालेंगे, गरम सीसा। इतना बड़ा जुर्म है ये। सुब्बा फी उज़ुनैहि वक़रा, क्यों? वो 2 जब तुमसे छुपा रहे हैं, तुम क्यों जाके उनके बीच में घुस रहे हो भाई, कि क्या बातें कर रहे हैं? बाज़ दफ़ा ये होता है, हमने अपने बड़ों से सुना, एक बुज़ुर्ग का वाक़या, गालिबन मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का, कि वो लेटे हुए थे कहीं, जैसे सो रहे होते हैं ना, 2 बंदे आके उनके पास बात करने लगे। इन्होंने फ़ौरन आँख खोल दी और कहा देखो भाई मैं जाग रहा हूँ, मैं सो नहीं रहा, ताकि ऐसा ना हो कि ये बात मुझसे छुपाना चाहते हैं और मैं सुन लूँ। हम क्या करते हैं, जाग रहे होते हैं तो घुन्ने बन के ऐसे बन जाते हैं जैसे गहरी नींद सो रहे हैं। तो ये तरीक़ा ठीक नहीं है। घर में भी इस तरह से इतना बीवी पे भी शक व शुबा करना और उसके मोबाइल में घुसना, औरत शोहरों के मोबाइल में घुस रही है, ये भी गलत है, इसकी भी इजाज़त नहीं है।
خواتین کیا کرتی ہیں, چپکے سے پاس ورڈ دیکھ کے شوہر کی پینٹ سے موبائل نکال کے ساری وسیم ستار جو بھی اس نے نام سیو کیے ہوئے نا لڑکیوں کے مختلف ناموں کے ساتھ, اور پھر گھر میں ایک پھڈا زندگی بھر کے لیے اعتماد ختم اور طلاق پر نوبت پہنچتی ہے. چھوڑو یار, مٹی ڈالو, تمہارے سامنے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے. اتنا زیادہ گہرائی میں گھسنے کی کوشش مت کرو. مرد پہ کسی کا باپ بھی کنٹرول نہیں کر سکتا. اگر تم نے اس کو پکڑ لیا کہ یہ اصل میں لڑکیاں تھیں جو لڑکوں کے نام سے سیو ہیں, تو کیا وہ تمہارے دباؤ میں آ کے چھوڑ دے گا؟ یہ وہ باہر جا کے یہ کام کرنا شروع کر دے گا. کون کس 100% کون کس پہ کنٹرول کر سکتا ہے؟ یہ تو پولیس نہیں کر سکتی. تو وہ باہر خواتین بتا رہی ہوتی میرے میاں کے موبائل میں پکڑا گیا, وہ بات چیت ہو رہی تھی. میں کہتا ہوں وہ غلط کیا آپ کے میاں نے, لیکن آپ نے جو موبائل میں گھسی ہو نا یہ غلط کیا. اچھی بھلی محبت کی زندگی گزر رہی تھی, خام خام میں اس کو کس میں ڈال دیا؟ شکوک اور شبہات. اب ساری زندگی اس عورت کو اپنے شوہر پہ کبھی اعتماد نہیں آئے گا. بھائی تمہارے حقوق ادا کر رہا ہے, تمہارے ساتھ رہ رہا ہے, چھوڑو یار, بس سمجھو کہ میرا میاں اس دنیا میں سب سے اچھا. یہ تو دوسری شادی کی بات نہیں کرتا, دوستی کی بات کہاں سے کرے گا؟ ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو اچھے سمجھو, اس سے محبت قائم رہے گی, اور جیسا بھی خراب ہے نا بڈھا ہو کے ٹھیک ہو جائے گا یہ. ٹھیک ہے نا؟ میں نہیں کہہ رہا کہ مرد خراب ہونا چاہیے, جو کر رہے ہیں بہت ہی غلط کر رہے ہیں وہ. لیکن عورتوں کو میں کہتا ہوں کہ بھائی تم اس کے موبائل میں گھس گھس کے ٹریس کرو گی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. یہ گھر میں چھوڑ دے گا, گھر سے باہر شروع یہ تھڑے پہ بیٹھ کے دوسرا موبائل خرید لے گا. کتنے لوگ ہیں آفس کے لیے الگ موبائل رکھا ہوا ہے, گاڑی کے لیے الگ موبائل رکھا ہوا ہے, اور جو ہے باہر کے لیے الگ موبائل رکھا ہوا ہے, گھر کے لیے انہوں نے الگ موبائل رکھا. تو یہ حرکتیں شروع کر دے گا. تو بدگمانیوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ مرد کو اجازت ہے بیوی کے موبائل میں خام خواہ میں گھس گھس کے دیکھے کیا کر رہی ہے, نہ شوہر کو. ہاں اگر واقعی ثبوت ہو, کوئی قوی شبہ ہو, قوی وہم نہ ہو, تو پھر پہلے سے بتا دیا جائے. پہلے سے کیا کر دیا جائے؟ بولو, بتا دیں کہ بھائی مسئلہ سارا یہ ہے کہ دیکھو جو ہے نا کچھ ایسے باتیں آ رہی ہیں جس سے ہمارے آپس کے تعلقات کیا ہوں گے, خراب ہو جائیں گے. تو یہ جو موبائل ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہے. بیگم کو بتا دیا جائے, بیگم پھر یہ جو ہے نا میں موبائل آپ کا چیک کر سکتا ہوں. کوئی واقعی ایسی بات ہو, کیونکہ ایسے کیسز بھی آئے ہیں کہ اگر شروع میں نہیں پکڑا جاتا تو معاملہ بہت آگے نکل جاتا. تو خود سے کام نہ کریں کبھی بھی, کوئی ہو تو پھر کسی سے مشورہ لے لیا کریں. بہرحال خلاصہ قرآن کی ان آیتوں کا یہ ہے کہ ایک دوسرے کی پرائیویسی میں گھسنا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. جلدی جلدی 2 آیتیں بیان کر کے بس درس ختم کرتا ہوں. اور قرآن میں اللہ نے یہاں یہ بھی حکم دیا یغضوا من ابصارہم, اے ایمان والو اپنی نظروں کو جھکایا کرو, عورتوں کو تاک تاک کے مت دیکھا کرو. جو دیکھنے کی ہے تمہاری بیوی ہے, اس کو دیکھنے کا تمہیں ٹائم نہیں مل رہا, اور ساری دنیا کی انٹیوں کو تم نے دوست بنایا ہوا اپنا. اور اللہ نے عورتوں کو بھی حکم دیا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں. ضرورت کے وقت دیکھنا جائز ہے, جہاں ذرہ برابر بھی شہوت کا فتنے کا اندیشہ ہو وہاں بالکل حرام ہے. اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دیا. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے, بس یہ کہہ کے میں بیان ختم کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ عورت اپنی زینت ظاہر نہیں کر سکتی سوائے اپنے شوہر کے, او آبائہن, اور اپنے باپ دادا کے, او آبائی بعولتہن, اپنے شوہروں کے باپ دادا یعنی جو سسر کہتے ہیں وہ بھی محرم ہیں, اور ابنائہن, اپنے بیٹے, ابنائی بعولتہن, اپنے شوہر کے بیٹے جو سوتیلا بیٹا کہلاتا ہے وہ بھی محرم ہیں, اپنے بھائی بنی اخوانہن, بھائیوں کے بیٹے جن کو بھتیجا کہا جاتا ہے, بنی اخواتہن, بہنوں کے بیٹے جن کو بھانجا کہا جاتا ہے. یہ ہیں محرم رشتے. ان کے علاوہ عورت کسی کے سامنے نہیں آ سکتی. دیور بھی داخل ہے اس میں, چچا زاد بھائی بھی داخل ہے, خالہ زاد بھائی بھی داخل ہے, پھوپھی زاد بھائی بھی داخل ہے. آج ہمارے گھروں میں کزنوں سے پردہ ختم ہو گیا. عجیب بیہودہ ماحول ہے گھروں کا, اتنی وحشت ہوتی ہے. کبھی دیکھنا ہوتا ہے تو آج کیسے رہتے ہو یار تم, کزنوں کے ساتھ ڈانس کر رہی ہیں, پتہ نہیں کیا کیسا گندا ماحول بنا دیا. کبھی ان گھروں میں جا کے دیکھو جہاں پردے کا ماحول ہے, تمہیں اتنا سکون ملے گا, اتنی پاک دامن زندگی ہے. نہ مرد کو عورت پہ شبہات ہوتے ہیں, نہ عورت کو اپنے شوہر پہ شک ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے بھائی اس کی کزنیں اس کے سامنے نہیں آتی, میری بہنیں اس کے سامنے نہیں آتی. سالی اور بہنوئی کا بھی آپس میں کیا ہے, پردہ ہے. ہم کوئی غیر مسلم تھوڑی ہیں جو براڈ مائنڈڈ ہے بھائی, یہ پردہ ہے. بھابھی سے بھی, بھابھی کا آپ سے پردہ ہے. ہم جوائنٹ فیملی میں رہا کرتے تھے, الحمدللہ ہم 4 بھائی اور سب کی زوجات سب اکٹھے رہے ہیں, لیکن الحمدللہ
یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں ایک فیملی میں رہ کے بھابیاں دیوروں سے پردہ نہیں کر سکتی, تو ہمارے یہاں تو ہوا ہے بھائی, کئی سال تک ہم بھی اکٹھے رہے ہیں, سب پردہ ہوتا تھا ہمارے گھروں میں. اللہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ جو میرے شیخ و مرشد ہیں, ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے ایسا پردہ کروایا, ان سے جب بیعت ہوئے تو ایسا زبردست پردہ الحمدللہ ہمارے گھر میں ہوا, تو ہم ایک ہی دسترخوان پہ کھاتے بھی تھے, پردے کے ساتھ کھاتے تھے. تو یہ خام خواہ ایک وہم ہے کہ بھائی جوائنٹ فیملی میں پردہ نہیں ہو سکتا, تو یہ غلط ہے بھائی. چچا زاد بھائی, خالہ زاد بھائی, پھوپھی زاد بھائی, ماموں زاد بھائی, یہ سگے بھائی نہیں ہیں, ان سے شادی جائز ہے. اسی طرح ممانی کا بھی پردہ ہے آپ سے, چچی کا بھی پردہ ہے آپ سے, چچی بھی نامحرم ہے, ممانی بھی نامحرم ہے. ماموں مر جائیں تو آپ اپنی ممانی سے شادی کر سکتے ہو, چاچا مر جائے تو آپ اپنی چاچی سے شادی کر سکتے ہو, تو نامحرم ہو گئی نا یہ. سسر بہو کبھی قیامت تک بھی شادی نہیں کر سکتے, یہ محرم ہے. تو فرق کرنا پڑے گا محرم اور نامحرم کا. لبرل لوگوں نے یہ فرق کو مذاق بنا دیا ہے, تو یہاں اللہ نے قرآن میں عورتوں کو حکم دیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے تم آ سکتی ہو, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے تم نہیں آ سکتے. اور آخری بات کہہ کے بیان ختم کرتا ہوں, سسر عورت کے لیے محرم تو ہے بہو کے لیے, لیکن بہو اس کو بلا حائل ہاتھ نہیں لگا سکتی. خوب سمجھ لیں, سسر اور بہو آپس میں کیا ہیں, محرم ہے, پردہ نہیں ہے, لیکن سسر بہو سے مصافحہ بولو نا نہیں کر سکتا. ایک صاحب نے بتایا کہ میری شادی ہوئی ہے, میری بیگم کو چوڑیاں میرے ابا پہنا رہے ہیں ہاتھ میں, اور کہہ رہے مجھے تکلیف ہو رہی تھی یار, اچھا نہیں لگ رہا تھا. تو بالکل غلط ہے. ابا اس کو جب سمجھاؤ تو کہہ رہے ہیں بہو میری بیٹیوں کی طرح ہے. تو سسر بہو کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. بعض دفعہ گلے ملنے کا رواج ہوتا, ساسیں دامادوں کو گلے مل رہی ہیں, بھائی یہ بے غیرتی ہے, بے شرمی ہے. حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے, ماں کی طرح ہے یقیناً ساس, لیکن سگی ماں تو نہیں ہے نا, تو اتنا نہیں. اور پھر یہ رشتے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. خدا نخواستہ سسر اور بہو میں کوئی ذرا سا بھی ریلیشن ہو جائے تو میاں بیوی کا رشتہ حرام ہو جاتا ہے. اس کی تفصیل میں کئی بار بیان کر چکا ہوں, ابھی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں. تو ریزرو رہنا چاہیے. اسی طرح یہاں بعض خواتین کو شکایت ہوتی ہے, بہو کمرے میں اکیلی ہے, سسر صاحب دروازہ دھک کر کے کھول کے اندر گھس آتے ہیں, یہ بھی بغیرتی ہے. اس طرح تو جوان بیٹی کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے کبھی. جوائنٹ فیملی میں نا خواتین کو شکایتیں ہوتی ہیں, یا آئے دن آتی رہتی ہیں شکایت. کسی کی پرائیویسی ہوتی ہے بھائی, یہ تو ساس کو نہیں یہ کام کرنا چاہیے کہ بہو کمرے میں اکیلی دھپ دروازہ کھولا اور اندر گھس گئی, کیا کر رہی ہے یہاں, اس وقت سے پڑی ہوئی ہے. بھائی آپ دروازہ نوک کر کے جائیں. یہ جو قرآن کہتا ہے کہ کسی کے گھر میں پرمیشن کے بغیر مت جاؤ, اس سے گھر نہیں, کمرہ بھی مراد ہے اس سے. ساس کو چاہیے نوک کرے, ٹھک ٹھک ٹھک, اندر سے آواز آئے گی نہیں 6 مہینے تک, کیونکہ وہ بہو ہے, مجھے پتا ہے, وہ پڑی رہے گی. 6 مہینے بعد آنکھ کھلے گی, اسے کون, تو وہ بتائے کہ بھائی میں تمہاری ساس لگتی ہوں رشتے میں, ڈانٹنے کے سلسلے میں حاضر ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا, تمہیں پوستی پنے کے تانے دینے کے سلسلے میں حاضر ہوئی تھی. تو اجازت لیں, وہ کنڈی کھولے, پھر آپ اس کو بے شک بتائیں کہ بیٹا یہ ہر وقت پڑے رہنا, ہم بھی سوتے تھے جب ہماری شادی ہوئی تھی, تو ہم بھی پڑے سوتے رہتے تھے, لیکن 13-14 گھنٹے سے زیادہ ہم نہیں سوتے تھے, ٹھیک ہے نا. اس پہ ہمیں صلواتیں سننے کو ملتی, ہم اڑ جایا کرتے تھے. تم تو 18 گھنٹے سو رہی ہو, یہ بالکل صحت کے لیے نقصان دہ, گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے. تو نوک کر کے ساس بھی جائے گی بہو کے کمرے میں, کیسے, نوک کر کے. یہاں بھائی شریعت نے تو یہاں تک کہا ہے کہ شوہر بھی اچانک چھاپا نہ مارے گھر میں, وہ بھی جائے گا پہلے اطلاع دے کے. اطلاع کا کیا مطلب, جب سفر سے واپس آؤ, نبی نے فرمایا اچانک گھر میں داخل مت ہو, اطلاع دے دو بیگم کو کہ میں آ گیا ہوں, تاکہ وہ زینت اختیار کر لے. فرمایا ایسا نہ ہو ایسی کنڈیشن میں بیوی کو دیکھو اس سے تمہیں نفرت ہو جائے. وہ چڑیل بن کے بیٹھی ہوئی تھی, وہ چڑیل بن کے بیٹھی ہوئی ہے نا, آدمی کہا بھائی میری شادی اس سے ہوئی تھی, اچانک گھر میں ابے یار اصل اوریجنل یہ ہے. تو جب بیوی کے بارے میں ہے کہ اچانک چھاپے مارنا یہ غیر اخلاقی حرکت ہے, تو سسر کہاں سے بہو کے کمرے میں دھاڑ کر کے دروازہ کھول کے گھس رہا ہے بغیر اطلاع کے, دیور گھس رہے ہیں, یہاں تک ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ سب گھٹیا حرکتیں, عزت دار اور شریف لوگوں میں ایسی حرکتیں اچھی نہیں ہوتی. پرائیویسی ہے. اسی طرح بات سے بات نکلی ہے, بہو کے پاس کوئی ایسی الماری ہونی چاہیے
جس کی چابی اس کے پاس ہو اس کی پرمیشن کے بغیر کوئی اس میں گھسنے کی کوشش نہ کرے. بعض گھروں میں سسرال کا اتنا دباؤ ہوتا ہے لڑکی کے اوپر کہ بہو کی اپنی کوئی پرائیویسی ہوتی ہی نہیں ہے. اپنا سونا اپنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں, کوئی ہے ہی نہیں الماری. کہتے ہیں بھائی سب ایسا نہیں ہوتا بھائی, ہر آدمی کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے. ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے, جو ہمارے جو گاؤں اور دیہات کے بچے ہیں نا, وہ نیچے سرسوں کا تیل اور کنگھی اور سرمے نیچے چھپائے ہوئے ہوتے تھے انہوں نے. جیسے ہی استاذ آتے تھے وہ ڈیسک کے نیچے چھپا دیے نا, کنگھیاں ونگیاں سارے. سرمے بہت لگاتے ہیں نا گاؤں دیہاتوں کے لوگ, اور سرسوں کے تیل پہلے زمانے میں اتنا سرسوں کا تیل لوگ لگاتے تھے, بچے لے کے اس کے سر سے اپنے سر پہ لگا رہے ہوتے تھے. تو جیسے ہی ہمارے استاذ جاتے تھے نا, وہ نیچے سے سرسوں کا تیل نکل رہا ہے, سر پہ مالش ہو رہی ہے, کنگھے ونگے ہو رہے ہیں, شیشے ویشے سے نا اپنے آپ کو سیٹ کر رہے ہیں. جیسے ہی استاذ ایک دم چھپڑ میں نیچے چھپا دی. اب تو ہر آدمی کی کوئی پرائیویسی ہوتی ہے نا, تو اس طرح بہوؤں کی بھی ہوتی ہے. تو اس کا بھی کوئی کمرہ ہو, اس کا بھی کوئی لاکر ہو جہاں شوہر کو بھی گھسنے کی اجازت نہ ہو. سکتا ہے اس نے کوئی وصیت نامہ اس میں لکھ کے رکھا ہوا ہو جو میاں کو نہیں بتانا چاہتی ابھی. تو یہ سورہ نور کا تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے خاکہ پیش کیا ہے, جس میں زنا کو ناپسند کیا گیا, پردے کے احکام دیے گئے, پرائیویسی میں دخل اندازی کو ناپسند کیا گیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.